अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ दिल से मोहब्बत। हवेली बेस है, वडेरा बेस, तो वाइफ बेस। पोलाइट हीरो रूड हीरोइन के साथ फॉर मैरिज बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और बहुत बेचैनी से इंतज़ार होता है कि आप अपने कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमें थोड़ी सी पावर मिलती है कि हम अच्छे से अच्छा आपके लिए कुछ पेश कर सकें। ये तो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। प्लीज़ 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 अपनी राय ज़रूर दे दिया करें। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जाने। मीर तब्रेज़ की कोई औलाद भी थी? मामा सईद ज़रियाब ने मंठार से मिलते पहला सवाल यही किया था। मीर तब्रेज़ का यहाँ क्या जिक्र मंठार चौंका। बरसों पहले मीर तब्रेज़ का किस्सा तमाम हो चुका था। आप बताएं तो वो मिस्र था। हाँ, एक बज़ात से उसने शादी की थी, लेकिन वो तो उसके साथ ही मर खप गई थी। मंठार मुंह बना के बोला। वो लड़की कह रही थी। मीर ज़रियाब एक गहरी सांस लेके बोला। कौन सी लड़की? मंठार के कान खड़े हुए। इलेक्शन के दिनों में ही उसे क्यों याद आया कि मीर तब्रेज़ की बेटी है। मंठार सोचते हुए कह रहा था। वो खाक आदमी था, फ़ौरन मुद्दा जान चुका था। यकीनन उसकी कोई डिमांड होगी। ज़रियाब जानता था जिस हिसाब से वो लड़की बात कर रही थी। मीर ज़रियाब समझ गया था वो लड़की शहर में रहती है। मंठार ने पूछा। उसका शैतानी दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। शायद, कहते हुए यकदम ही ज़रियाब को याद आया कि वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी दे चुकी है। तो फिर मीर ज़रियाब, तुम्हारा भी इस वक्त शहर में होना ज़रूरी है। जब तक मसला हल नहीं हो जाता यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं खुद देख लूँगा। मंठार ने उसे वहाँ का मोर्चा संभालने की हदायत की। ठीक है, फिर मैं कल ही शहर चला जाता हूँ। हाँ, ताकि वो तवाइफज़ादी सारे किए किराए पर पानी फेर दे। मंठार के कुछ गुस्से से बोला। तवाइफज़ादी? चाचू ने एक तवाइफ से शादी की थी? कुछ हैरत से और कुछ नागवारी से उसने पूछा। और ये कहते हुए ज़रियाब ये नहीं जानता था कि तकदीर में उसके लिए भी क्या लिखा हुआ है। वो अपनी ही सोचों में मगन था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब आगे उसके साथ क्या होने जा रहा है। और सियासी आज ज़्यादा तबक रोशन होने जा रहे हैं। सियासत का चांद रोशन और चमकता हुआ है। और हाँ, दिमाग ख़राब हो गया था उसका, सर पे इश्क का भूत चढ़ गया था। मंठार का होन आज भी इस बात पे खोल उठता था। मामा साहब मैं चलता हूँ, दुआ कीजिएगा, वो कहते हुए सआदत मंदी से बोलते हुए चला गया था। हाँ अब्बा, खुश रहो। मंठार ने उसके सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। वो न सिर्फ उसका बाजू था बल्कि उसकी बेटी के सर का साईं भी था। मोहब्बत मतलबी थी और गैर गर्ज फितरी थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद नहीं थी उमर। मीर ज़रियाब ने शिकवा नहीं गुस्सा किया था। मैंने क्या किया है? उमर ने कुछ खैरत से पूछा। साथ बैठी समीरा ने चौंक के उसे देखा था। क्या बात है भाई अदा, आप ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी साजिश रचा रहे हो? मीर उमर अपने ही घर वालों के खिलाफ मैं साजिश करूंगा? आपको लगता है मेरे पास इतनी फजूलियात का वक्त है? उमर पेशानी पर बल डाल के बोला था। तो फिर आपके नाम की ये सिम किसके पास चल रही है? मुझे ये बता दें कि ये आपका नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है? मीर उमर एकदम से हड़बड़ा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। और फिर मीर उमर को इसकी सारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उस लड़की के पास तुम्हारा नंबर क्या कर रहा है? मीर उमर, किस लड़की के पास? उमर ने हैरत से पूछा। समीरा ने अपनी सांस तक रोक ली थी। वो लड़की जो खुद मीर तब्रेज़ की बेटी कहती है, तब्रेज़ चाचू की बेटी। मीर उमर ने हैरत से दोहराया। समीरा ने आंखें बंद कर ली। मेरा किसी लड़की से कोई वास्ता नहीं। मुझे यही सब कुछ करना होता तो कभी अपनी जगह के छोड़ के ना जाता। मीर उमर के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए यही था। तो फिर इस लड़की के पास तुम्हारे नाम की सिम क्यों है? ज़रियाब का लहजा अब कुछ नरम था। आप मुझे नंबर भेजें, मैं देखता हूँ इस मामले को। उमर यही कर सकता था। उसके साथ बैठी समीरा को भी सवाल जवाब के लिए तैयार करने लगी। यह नंबर तो तुम्हारे पास था समीरा? उमर उसे नंबर दिखाते हुए कह रहा था। जी, लेकिन मुझसे मिसप्लेस हो गया था, वो हल्की आवाज़ में कह रही थी। क्या मतलब मिसप्लेस हो गया था? कहाँ गया अब वो नंबर? बताओ मुझे जल्दी से। वो हैरानगी से बोलती हुई उसकी जानिब बढ़ी। और फिर मुझे नहीं पता कहाँ गया है, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे पास से ये गायब है। था तो मेरे पास ही। उमर उसकी तरफ देखते हुए उससे सवाल कर रहा था, लेकिन अपने ज़हन पे वो जोर दिए जा रही थी। ये शर्त तुम्हारे लिए अब मुझे अपने शोहर से ही झूठ बोलना पड़ेगा। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी। तो मुझे बता तो देती, मालूम है ना कितने मसले होते हैं। उमर कुछ रिलैक्स होते हुए कह रहा था। और फिर आई नो उमर, गलती हुई है, बस बच्चों के साथ ध्यान ही नहीं रहा। समीरा आज जाके मालूम हुआ था कि बड़े बच्चों को औरत का हथियार क्यों होते हैं। ओके, ध्यान रखा करो।
عمر نے نرمی سے کہا۔ سمیرہ گہری سانس لے کے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ جس چنگاری کے بھڑکنے کی اطلاع یشر ضیاء اسے کب سے دے رہا تھا، آج اس چنگاری کی تپش محسوس کر چکی تھی۔ پوری دنیا میں تمہیں بی بی ہی ملی تھی یشر ضیاء، وہی پرانا شکوہ ایک بار پھر سمیرہ کی زبان پر لوٹ آیا تھا۔ مم مجھے کوئی زندگی سے بھرپور آواز سے پکارا۔ رکزا کے قدم اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ کوئی اس کی چادر کا پلو تھامے مسلسل ماں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ عیسیٰ! رکزا نے اسے گود میں لیا اور اسے لاڈ اور پیار سے سنبھالنے لگی تھی۔ رکزا اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو بہت ہی ان کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی اور محبت کے ساتھ وہ ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کا ایک پل بھی ان کے بغیر اب گزارنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن رکزا تو کچھ ٹائم کے لیے آئی تھی، پھر اب کیسے وہ ان کے بغیر رہ پائے گی؟ مما! اب کی بار لفظ واضح اور صاف تھا۔ بیٹا، آپ کی مما آ جائیں گی تھوڑی دیر میں، رکزا نے اسے بلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت آپ کو مما کہہ رہا ہے؟ رکزا کوئی اس کے پیچھے کھڑا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ رکزا نے اپنے اوپر ضبط کے پیرے بٹھاتے ہوئے خود کو پلٹنے سے روکا۔ نہیں، آج نہیں۔ وہ اس شخص کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رکزا عیسیٰ کو گود میں اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آج میر عمر سے میں نکاح کی بات کروں گا، وہ اسے اطلاع دے رہا تھا۔ ضرور کریں، اللہ مبارک کرے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ یہ تو جان لیں کہ میں نکاح کس سے کروں گا اور کیوں کروں گا۔ وہ ہنوز اسی انداز میں، اس کے لہجے میں نرم لہجے میں شرارت تھی۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ ہنوز انداز میں کہہ رہی تھی، اور یہ بات تھی کہ دل میں ڈیرا ڈال چکی تھی، اور اسی وجہ سے۔ لیکن مجھے تو ہے نا، میں آپ سے نکاح کروں گا بی بی رکزا فاطمہ، وہ اعلان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ یشر ضیاء، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ رکزا نے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے تھے۔ وہ جس طوفان کو موڑ دینا چاہتی تھی، وہ طوفان آج اس کے آشیانے سے ٹکرا چکا تھا۔ سر، مس گوہر آرا آپ سے ملنا چاہتی ہیں، سیکریٹری نے انفارم کیا تھا، بھیج دیں۔ اسی کا تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ میر عمر کو انتظار تھا، تم اندر آتی۔ لڑکی کو دیکھ کر میر ضریاب کے زمین آسمان گونگ گئے تھے۔ آپ سامنے موجود شخص کو دیکھ کے گوہر آرا اپنی جگہ جامد ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہو سکتی۔ میر ضریاب کا دل ماننے سے انکاری تھا۔ یہ انسان ان میں سے نہیں ہو سکتا۔ گوری کا پورا وجود شدت سے انکاری تھا۔ تو اسی لیے تم اس دن گھر سے کسی کو بلانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ تم طوائفوں کے گھر سے تو نہیں، طوائفوں کے تو گھر نہیں ہوتے۔ وہ مرد تھا، دل سے نہیں دماغ سے سوچتا تھا، اس لیے خود کو سنبھال چکا تھا۔ ہاں، ہم طوائفوں کے گھر تم جیسے ہو کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ وہ عورت تھی تو انا کی ساکھ بچھا رہی تھی۔ میر ضریاب نے لب پینچ کے اسے دیکھا تھا کہ اتنی ٹکر کی عورت اسے آج تک نہیں ملی جس نے دو بدو اسے جواب دیا ہو۔ میر ضریاب ہونک بنا اسی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بات سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب سے بال اٹھ رہے تھے۔ میر عمر! گوہر آرا نے پیشانی پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ دو آشنا اجنبی تھے جنہیں ایک اتفاق نے کچھ عرصہ پہلے ایک ملاقات میں ملایا، لیکن آج کی ملاقات نہ اتفاقی نہیں تھی، نہ اتفاقی تھی اور نہ ہی وہ اجنبی۔ قدرت ایک انوکھے بندھن میں انہیں باندھ چکی تھی جسے فی الحال وہ دونوں ہی قبول کرنے سے انکاری تھے۔ یشر، تم نے کیا سوچ کے یہ بات کی؟ عمر پوچھ رہے تھے رنج سے، غصے سے۔ نکاح کی خواہش کرنا جرم تو نہیں، یشر نارمل انداز میں کہہ رہے تھے۔ بی بی سے نکاح کی خواہش کرنا جرم ہی ہے۔ عمر کا انداز ہرگز نارمل نہیں تھا۔ لیکن وجہ؟ وہ ایک دم سے حیران ہوتے یشر نے اس سے وجہ پوچھ ڈالی۔ وجہ تم جانتے ہو، اس کا نکاح ہو چکا ہے ہماری رسم کے مطابق۔ عمر کا انداز دھیما تھا۔ اور وہ رسم نہیں، بدعت ہے۔ یشر کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمر کو وہ اپنے الفاظ میں اور اپنے لہجے میں دھار چکا تھا، اور اسے کسی بھی طریقے سے وہ مائل کرنا وہ خوبی سے جانتا تھا، اور اسے منانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یشر، عمر کو اپنا میسج کنوے کرنا یا اسے بات سمجھانا 2 منٹ کی بات تھی، اور فوراً ہی عمر کو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، عمر کے انداز میں بیزاری تھی، لیکن میں یہ بحث اس کا نتیجہ نکلنے تک کرنا چاہوں گا۔ یشر کے لہجے میں جوش تھا۔ تمہاری بہن میرے گھر میں ہے اور میری محبت تمہارے گھر میں۔ جب لحاظ عمر نے نہیں کیا تھا تو پرواہ یشر نے بھی نہیں کی تھی۔ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے یشر، اگر بابا سائیں کو بھنک بھی پڑ گئی تو۔ عمر اسے دھمکی نہیں، حقائق بتا رہے تھے۔ میری جان اتنی سستی نہیں عمر،
میر عمر کے تمہارے بابا صحیح اسے چٹکیوں میں لے سکیں۔ وہ یشر ضیاء تھا، اتنا اعتماد تو بنتا تھا۔ تم یہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عمر اب مصالحت سے کی راہ پر تھے۔ تم نے سمیرہ سے شادی کیوں کی؟ یشر سوال کے بدلے سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عمر کے لیے جواب بہت آسان تھا۔ تو یہی جواب تم اپنے سوال کے لیے بھی سمجھو۔ اخلاقیات بہرحال یشر ضیاء کبھی نہیں بھول سکتا، یہ ناممکن ہے۔ عمر نے اسے بتا دیا، اور یہ لفظ میری زندگی میں نہیں۔ یشر بھی اسے بتا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور مقابل کھڑے تھے، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن یشر ضیاء جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور یشر اپنی زندگی میں باوجود اس کے کہ میں تمہاری خواہش پہ خوش ہوں، لیکن یشر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میر عمر نے اپنے دل کا حال پہلی بار بتایا۔ کیونکہ کیا تم اپنی بہن کو اس عذاب سے نجات دلانا نہیں چاہتے؟ یشر کو امید کی کرن نظر آئی تھی۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر میری چاہت کا اعتبار کرو۔ وہ لوگ بہت برے ہیں، تمہاری بہن کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میں اپنی اور تمہاری بہن کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یشر کا لہجہ مضبوط تھا۔ میرے گھر میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ اسے وار نہیں التجا کر رہے تھے۔ نہیں آئے گی۔ یشر نے اسے امید نہیں یقین دلایا تھا۔ وہ اس گھر میں موجود دو عورتوں آنے والے وقت کے لیے ڈر رہی تھی، لیکن یشر نے اسے مضبوط ایک سہارا دیتے ہوئے بتا دیا تھا۔ بابا صحیح آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میر دادا اور میر حاکم کی تیاری دیکھ کے پوچھ بیٹھے۔ ہاں بابا، شہر جانے کی تیاری ہے، وہ نشست سنبھالتے ہوئے بولے تھے۔ خیریت؟ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو شہر جانا پڑ گیا؟ بس ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، اسی لیے اچانک کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے۔ بہت دیر ہو رہی ہے، بعد میں بات ہوگی۔ میر حاکم نے اسے اپنے بات بتاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بیٹھ گئے تھے، اور ڈرائیور نے گاڑی چلائی۔ لیکن بابا صحیح آپ کو شہر نہیں جانا چاہیے، یہی رہنا چاہیے۔ مخالفوں کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ میر دادا نے خبر دی۔ بابا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مخالف کوئی نہیں، پہلے والے ہی ہیں۔ میر حاکم کچھ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے، لیکن ان کے ارادے پہلے والے نہیں ہیں۔ میر دادا نے سنسنی پھیلائی، اس لیے تو وہ زمینوں سے جلدی لوٹا تھا۔ اڑتی اڑتی خبریں اسے کچھ لگی تھی۔ میر ضریاب کی تاکید کے مطابق گویا بابا صاحب کسی صورت شہر نہ آنے پائیں۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ سنبھال لینا۔ آخر کو میر حاکم کو کب تک یہاں بیٹھا رہے گے؟ میر حاکم کو رکنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، پھر میرا فرض تھا، آپ کی مرضی، جیسی مرضی آپ کریں۔ میر دادا منٹھار کو کال کرنے لگے، اور ایک وہی تھا جو میر حاکم کو سنبھال سکتا تھا۔ ایک تو یہ ادا سائنس سمجھ نہیں لگتی، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، سیدھا نکل پڑتے ہیں۔ منٹھار جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بیوی سے مخاطب تھا۔ کیوں، اب کہاں چل دیے بڑے میاں؟ سونل نے پوچھا۔ سونل میری دھی، 100 دفعہ کہا ہے سسر کا تو احترام کیا کر۔ اماں نے ٹونکا۔ کرتی تو ہوں، اب کیا کروں؟ اور منہ بنا کے بولی۔ اوہ ہو، تم دونوں اپنی ہی چونچے لڑانا بند کرو، میں ذرا سائنس سے بات کروں، منٹھار نے دوبارہ سے کہا۔ سونل بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک رہ گئی۔ عمر کے بابا شہر آ رہے ہیں یشر، تمہارے اب کیا ارادے ہیں؟ سمیرہ نے اسے مطلع کرتے ہوئے پوچھا بھی۔ میرا ارادہ اب بھی وہی ہے جو میں عمر کو بتا چکا ہوں۔ یشر کا انداز اٹل تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب اس قصے کو ختم کرو، میں روز روز کی ٹینشن نہیں لے سکتی۔ سمیرہ کا انداز اکتایا ہوا تھا، اور اس اکتاہٹ میں ایک انجانا سا خوف تھا جو یشر ضیاء کے لیے قطعاً انجان نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا، جانتا بھی تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا۔ ہاں، ہمدردی اب ہم سفری کی خواہش کرنے لگی تھی۔ یو ڈونٹ وری۔ سمیرہ کب تک پہنچ رہی ہیں؟ یشر نے جواب دیا۔ رات تک ہمارے پاس ہی ہوں گی، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میر ضریاب کو بھی بلا لو، آج جو بات ہوگی ان دونوں کے سامنے ہوگی، یشر نے اٹل انداز میں کہا۔ ان کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا سمیرہ، ایک وہی ہیں جو میر حاکم سے سب منوا سکتے ہیں، یشر سوچتے ہوئے بولا۔ میر ضریاب وزیر میر حاکم کا تھا، اور لیکن اس بار یشر ضیاء کی بساط پہ اسے یشر کی مرضی سے ہی چلنا تھا، اور نہ وزیر کا کھیل ختم۔ اور شطرنج کے کھیل میں وزیر ختم ہو تو بساط الٹ جایا کرتی ہے۔ گوری، میں تجھ سے آخری بار یہ کہہ رہی ہوں، باز آ جا، مت کر ایسا۔ گلناز بیگم اسے روکنا چاہی تھی۔ نہیں نانی، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ جائز اولاد پہ بھی ناجائز کے بہت تانے سنے ہیں، لیکن اب اور نہیں، ان تانوں کا حساب اب میروں کو دینا ہوگا۔ گوری سر پر سیاہ چادر لیٹتے ہوئے اٹل انداز میں بولی۔ آج شام کو پریس کانفرنس تھی۔ یشر ضیاء نے صحافیوں کی ایک لمبی لسٹ کو انوائٹ کیا تھا، تو کچھ نہیں کر سکتی گوری، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، میں جو کچھ کر سکتی ہوں نانی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، گوری نے پرس اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ جانے کو تیار تھی۔ گلناز بیگم اب رائن سے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ تو میرے بڑھاپے کا آخری سہارا ہے گوری، انہوں نے بے حد آز سے اسے یاد دلایا تھا، اور یہی سہارا تم نے نہ چھینے
نانی مجھے اپنی زمین تلاش کرنے دو، بنا چھت اور عزت کے بہت سارا جی لیا، اب حقیقت جاننے کے بعد ایک دن یوں گزرا تو مر جاؤں گی۔ گوری ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے بسی اور زیادتی سے بولی، ان کے لہجے کی کاٹ، آنکھوں میں چھلکتی نمی۔ گلناز بیگم دن نہ جانے کتنے حصوں میں منقسم کروایا، خدا کرے تیرا بھلا ہو۔ انجانے حدثوں سے لڑتے ہوئے کانپتے ہوئے پل ٹھہرا۔ گوری دھیرے سے مسکراتے ہوئے وہاں سے ہٹی تھی۔ یشر ضیاء کی کال آ رہی تھی۔ جی یشر صاحب، گوری نے فون کان سے لگاتے ہوئے، پریس کانفرنس سے پہلے میر ضیاء کو ایک کال کیجیے گا، ضروری ہے، تاکہ آپ کا مستقبل بھی سیکیور ہو سکے۔ یاد رکھیں، آپ شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھی ہیں اور وزیر کو اپنے ہاتھ میں کرنا آپ نے میرا نہیں خیال، اس سے زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ گوری کا دماغ اس کی بات سے بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا، وہ سمجھ گئی تھی یشر ضیاء اس سے کیا چاہ رہا تھا۔ سمجھ گئی یشر صاحب، وہ سر ہلا کے بولی تھی۔ گڈ، یشر کا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ یہ برا وقت ٹال دے۔ رکزا کا دل محو منجات ہے، ایک دم آدم زاد اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، اور بی بی کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ وہ عصر کے وقت جو جائے نماز پر بیٹھی تھی، اب تک وہیں کی ہو کے رہ گئی تھی۔ مغرب کی اذانیں کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ دن چھوٹے ہوتے جا رہے تھے اور راتیں بی بی کے سیاہ نصیب کی طرح لمبی، لیکن کون جانے کہ ان سیاہ رات کی کوکھ سے جنم لینے والا کتنا روشن اور اجالا تھا۔ اسی پر ملازمہ نے دروازے پہ دستک دی تھی۔ سیل فون نہ جانے کب سے بج رہا تھا، لیکن میر ضیاء کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ منٹھار کی کال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میر حاکم یوں ہی اچانک آمد بے وجہ تو نہیں تھی۔ آپ کا فون، ادبی انداز میں بولا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ اسے جانے کا کہہ کے وہ فون کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک نیا نمبر۔ میر ضیاء کی پیشانی پہ سلوٹ پڑ گئی، دھیان کے پردے پہ وہ ایک مانوس صورت پل میں ہی اتری تھی۔ ہیلو کہتے ہوئے میر ضیاء کا انداز خاصا کڑوا تھا۔ آپ آئے نہیں میر صاحب، خاصے ناز بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ بنا تعارف کروائے ہی پوچھا گیا۔ ان کے رشتے میں تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ ہی لحاظ۔ کہاں؟ اس نے چونک کے پوچھا۔ بھول گئے آپ؟ وہ کھلکھلا کے بولی، فضولیات کے لیے میرے پاس قطعی وقت نہیں۔ میر ضیاء کا انداز خاصا چڑھا ہوا تھا، لیکن خاندان کے لیے تو وقت ہے نا۔ گوری کا لہجہ خاصا خطرناک ہوا تھا۔ مطلب؟ میر ضیاء کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ہمارا اور آپ کا تعلق مطلب کہاں کا ہے میر صاحب؟ اس نے الجھایا۔ بکواس نہیں، ضیاء نے سختی سے وارن کیا تھا۔ یہ بکواس نہیں میر صاحب، آپ کو حقیقت جاننے کا اتنا شوق ہے تو ٹھیک ہے، بس آدھا گھنٹہ انتظار کریں، آج سارے راز کھلیں گے۔ گوری کا لہجہ اس سے زیادہ سخت تھا۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ میر ضیاء بے چین ہوا اور بے تاب ہوتے ہوئے اس سے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گوری اپنا منہ کھولے اور پریس کانفرنس میں ان کی خاندان کی دھجیاں اڑائے۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ گوری کا انداز ہنوز وہی تھا۔ پبلک میں بات کرنے سے پہلے تم مجھ سے بات کر لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ میر ضیاء نے نہ نفع نہ نقصان، میرا مقصد صرف بربادی ہے، میروں کی بربادی۔ گوری نے کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ آندھی چلیں خود ہی چال بازوں کا تخت بھی پلٹ دیتی ہیں، اس لیے میں تمہیں ایک آفر دے رہا ہوں۔ میر ضیاء نے بمشکل اپنے اندر کی ہوتی اکھاڑ پچھاڑ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو کر رہا تھا کہ اس کے خاندان کے ناموس پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کا وہی کرے جو زمین غائب کر دے۔ کیسی آفر؟ گوری نے چھمبے سے پوچھا۔ کل شام 7 بجے مجھے ضیاء کی جگہ نام بتاتے ہوئے ہدایت کی تھی، ملاقات آپ کی رہائش پہ، لیکن جگہ میں منتخب کروں گی۔ گوری نے شرط رکھی۔ میر ضیاء اس کے انداز پہ خون کے گھونٹ بن کے رہ گیا تھا۔ کہو، کسی ہوٹل میں۔ گوری نے بے حد اطمینان سے جگہ کا نام بتا دیا۔ ڈن۔ اتنا کہہ کے میر ضیاء نے فون بند کر دیا۔ اس سے زیادہ وہ اس طوائف کو منہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ گوری کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پریس کانفرنس آج کی تاریخ میں ہونی تھی، سو ہو کے رہی۔ میر ضیاء آج اپنی زندگی میں دوسری دفعہ میر کے گھر جانے پہ مجبور ہوا تھا۔ پہلے آپ کے بابا آئے، بی بی ملازمہ نے بتایا۔ بابا؟ اس لفظ پہ رکزا پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ رکزا کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ آخری دفعہ میر حاکم سے اس کا سامنا کب ہوا تھا۔ وہ بیٹی نہیں بی بی تھی، اور بی بی مردوں سے نہیں ملتی، چاہے ماضی میں ان کے محرم رہے ہوں۔ اچھا، کب آئے وہ جائے نماز طے کرتے ہوئے یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر پہلے۔ ملازمہ کو ان کے اسپاٹ تعصب پہ حیرت ہوئی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ رکزا اب کی بار الگ سوال پوچھ رہی تھی۔ بڑے میر ہی کے پاس ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر رکزا سانس لے کے رہ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ میر حاکم آج اپنے وارثوں کے لیے آئے تھے، اس کے لیے نہیں۔ لیکن بی بی رکزا فاطمہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میر حاکم آئے نہیں، بلائے گئے ہیں۔ ادا ضیاء آپ؟ میر عمر اسے دیکھ کے واضح چونکا تھا۔ پہلے باپ کی اچانک آمد اور آپ بھائی کر آنا۔ کیا یشر ضیاء نے اپنا کام شروع کر دیا تھا؟ برا لگا میرا آنا؟ میر ضیاء کے انداز میں کھوج تھی۔ نہیں ادا، موسٹ ویلکم، تشریف رکھیں۔ میر عمر نے اداب
میزبانی نبھائے تھے۔ آج میر عمر کی ایک ضروری میٹنگ تھی لیکن وہ کھٹائی میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ بابا صاحب، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میر ضیاب نے بچوں کے ساتھ لاڈ پیار میں مصر وہ الفاظ تلاش کرتے ہوئے میر ضیاب کی نظر میں میر عمر پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ لوگ ریلیکس ہو کر بات کریں، میں جب تک ایک دو ضروری کالز کر لیتا ہوں۔ میر عمر کا انداز دیکھتے ہوئے نشست چھوڑ چکے تھے۔ میر ضیاب ان کی بات پہ سر ہلا کے رہ گئے تھے۔ تو میر عمر ان سے عمر میں چھوٹے ہی لیکن عقل میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ یشر، تم اس شام کے تیسرے مہمان کو اپنے گھر میں دیکھ کر میر عمر کو ہرگز خوشی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے گھر والوں سے آج ہی بات کرنی ہے۔ یشر اسے سننے نہیں اپنی سنانے آیا تھا۔ کیا بات کرو گے تم؟ وہی جو تم سے کی۔ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ تمہیں یہاں سے زندہ جانے دیں گے؟ میر عمر کا انداز تیکھا ہوا۔ تم یوں سمجھو کہ عمر میری جان آج میرے وجود کا حصہ ہی نہیں۔ یشر ضیاء نہایت اطمینان سے بولا، تم قیامت کو خود دعوت دے رہے ہو۔ عمر نے اسے باز رکھنا چاہا، اور اس قیامت سے تمہارے گھر کو کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ میر عمر، یشر ضیاء کا یقین کرو۔ یشر اس کا وہم جانتا تھا، تمہیں انہیں نہیں جانتے۔ میر عمر نے اسے وارن کیا، میں خود کو جانتا ہوں اور میری عمر فرار مسئلے کا حال نہیں ہے۔ تم بہت سال پہلے جو کام کر سکے ہو، آج بھائی ہونے کا فرض ادا کرو۔ آپ کو معلوم ہے تبریز چچا کی شادی کے بارے میں؟ میر ضیاب نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ تبریز، یہ کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ میر حاکم نے حیرت سے پوچھا۔ جواب میں میر ضیاب نے ساری بات بتا دی۔ چھی، ایک طوائف سے شادی، اتنی گھٹیا پسند، اور وہ بھی ایک میرزادے کی۔ تمہیں یہ داستان کس نے سنائی؟ میر حاکم حقارت سے بولے۔ میر ضیاب نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ میر عمر کے ساتھ اندر آتا یشر ضیاء میر حاکم کی اداکاری کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ اس لڑکی نے، میر ضیاب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے کہا، جو خود کو میر تبریز کی بیٹی کہتی ہے وہ جھوٹ کہتی ہے۔ میر حاکم نے کروپھر سے انکار کیا۔ میر ضیاب باپ کے انداز پہ مطمئن ہو گئے۔ میر حاکم اگر کہہ رہے تھے تو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، لیکن کہیں کچھ کھٹک رہا تھا۔ پکے ثبوت ہیں اس کے پاس، میر ضیاب نے آگاہ کیا۔ سائنسی دور ہے بابا، سب ممکن ہے۔ میر حاکم لاپرواہی سے بولے۔ الیکشن سر پہ ہے میر صاحب، تو کچھ تو خیال کیجیے۔ یشر نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ میر حاکم اور میر ضیاب دونوں ہی چونک کے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا کیا کام اس معاملے میں؟ میر حاکم نے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ کچھ بھی تھا، سامنے بیٹھا شخص اپنی اہمیت منوانا جانتا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میر ضیاب نے پوچھا۔ اس معاملے کو ہلکا مت لیں، چیونٹی ہاتھی کو زیر کر سکتی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یشر کا لہجہ مبہم ہوا۔ کہتے تو ٹھیک ہو، ضیاب نے تائید کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جسے میں ٹھیک کہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں۔ یشر کا انداز پر اصرار ہوا۔ سمیرہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور واضح سنا تھا۔ کھل کے کہو بابا، میر حاکم اکتائے ہوئے انداز میں بولے۔ میں آپ کی بیٹی رکسا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یشر کی خواہش نہیں، وہ دھماکہ تھا جو میروں کی سماعت پہ گزرا تھا، کیا گیا تھا۔ سمیرہ نے اپنا دایاں ہاتھ لبوں پہ سختی سے جمایا۔ قیامت آ چکی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بی بی ہے، نکاحی ہوئی، اس کی خواہش کرنا حرام ہے۔ اور میر حاکم گرج کے بولے تھے، حرام یہ نہیں، وہ ہے جو آپ اس کے ساتھ کیا۔ یشر کا لہجہ ان کے برعکس دھیما ہوا تھا، لیکن آگ لگانے والا تھا۔ اور وہ ہماری اولاد ہے، ہم جو اس کے لیے بھلے کے لیے کیا۔ میر حاکم کا بس نہیں چاہ رہا تھا، اس کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ میر ضیاب البتہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ جو آپ کیا بھلا؟ یشر کا لہجہ دھیما پڑا، ضیاب نے پوری طرح سے محسوس کیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ نیوز وائرل ہوگی تو نیشنل اسمبلی میں اپنی سیٹ تو آپ ختم ہی سمجھے۔ سنا ہے میر ضیاب اس بار آپ کے سینئر بننے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن افسوس۔ یشر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ریموٹ اٹھا لیا۔ دیوار پہ نصب LCD آج کی تیسری بری خبر میر ضیاب کے لیے حاضر تھی۔ گوہر آرا نے اس کانفرنس کی تھی۔ مکار عورت، میر ضیاب کا خون کنپٹیوں میں ٹھوکر مارنے لگا تھا۔ رکسا، سمیرہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بھرجائی رکسا اس کی فک ہوتی رنگت دیکھ کے چونکی تھی۔ یشر نے بات کر لی ہے، سمیرہ نے اسے بتایا۔ نہیں، رکسا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، سیاہ آنکھوں کی پتلیاں ساکت سی ہو کے ٹھہر گئی۔ وہ مہربان سا شخص اس پہ ستم ڈھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ رکسا پورے قد سے زمین پہ گری تھی۔ اس نے بی بی کا مرتبہ ہاک میں جو ملا دیا تھا، زمین پہ تو گرنا ہی تھا ہی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میر حاکم کا سارا اطمینان ختم ہو چکا تھا۔ وہ پریس کانفرنس دیکھ کے اس کا تو خون کھولنے لگا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ اتنے سالوں کی ساکھ مٹی میں مل گئی تو وہ تو زمین بوس ہو جائیں گے، اور سارے کا سارا غرور اور تکبر خاک ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ کسی کے ساتھ نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ گوری نے ان پہ بس ایک احسان کیا تھا،
ان کے ہنودے کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اپنے اندازے سے اس نے واضح کیا تھا کہ کل کی ملاقات پہ اگر میر ضریاب کوئی چال بازی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس سے باز رہے۔ آپ میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جسے میں اپنے خاندان کا نام بتاؤں گی۔ گوری اپنے مہرے بہت کامیابی سے رکھ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ یشر ضیاء کو اس کا انداز پسند آیا۔ لڑکے، تم نے یہ جرأت تو کر لی ہے، آج دوبارہ سوچنا بھی بات۔ میر عمر سے تمہاری قرابت داری کا لحاظ ہے، ورنہ تمہارا انجام دیکھ کے دنیا عبرت پکڑے۔ میر حکم غصے سے بول رہے تھے۔ میر صاحب، آپ لحاظ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، ورنہ صرف ایک خبر کی دیری ہے۔ یشر کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ تم جو سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے میر ضریاب۔ یشر کی شروعات ہوتی وہ جتاب اور بتاب دونوں رہا تھا۔ دونوں کا سفر ہماری روایات کے آگے ہیچ ہے۔ میر ضریاب نے ہاتھ اٹھا کے بات کی تھی۔ میں ان روایات کو نہیں مانتا، سر کو بھی کی۔ میر عمر خاموشی سے یہ ساری بات سنے جا رہا تھا۔ واہ عمر واہ، اچھا صلہ دیا تم نے اپنے سالے کو۔ اور پھر ادا، میں بہت سال ہو گئے ان باتوں سے پیچھے چھوڑ دیا ہے سپاٹ، لیکن آگ تو تمہارے گھر سے ہی لگی ہے نا بابا۔ چلا تو میں جاؤں گا، لیکن آپ کے پاس سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ہے میر صاحب۔ الیکشن سار پہ ہے، خیال رکھیے گا، اور پھر آپ کے اچانک سے منظر عام پر آنے والی بھتیجی کا بھی تو کچھ کرنا ہے۔ یشر ضیاء اسے باور کراتے ہوئے اٹھا تھا۔ وہ انہیں اچھے سے جتا چکا تھا کہ وہ چاروں طرف سے پھنس چکے تھے۔ شاید اس بار آپ کو صوبائی اسمبلی تک محدود رہنا پڑے۔ وہ جاتے جاتے رک کے بولا تھا۔ میر ضریاب اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ کے رہ گئے تھے۔ یشر ضیاء کا فیصلہ اچانک کیے گئے فیصلوں میں انہیں ہرگز معلوم نہیں ہوا تھا۔ عمر رکزا کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ سمیرہ حواس باختہ سی بولی تھی۔ کیا؟ لیکن وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ عمر کھڑے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، پتہ نہیں، میں نے ڈاکٹر سمیرہ کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوں گی۔ سمیرہ خود بھی پریشان تھی۔ اس با حیا کا گلا دبا دو، شرم نہیں آتی؟ بزرگوں کا نام ڈبوتے ہوئے میر حقارت سے بولے تھے۔ اس میں رکزا کا کیا قصور ہے بابا؟ میر عمر کو غصہ آیا۔ قصور تو ہمارا ہے بابا، جو تیری ڈھال پہ یقین کر بیٹھے، اور اس لیے وہ حمایتی کر رہی تھی۔ نہ بی بی کو شہر بھجوا دے۔ میر حاکم نتیجہ نکالا۔ بابا میری نیت غلط نہیں تھی، سمیرہ نے صفائی دی۔ ہوں۔ میر حاکم سر جھٹک کے رہ گیا۔ بی بی کو واپس گوٹ بھیجنا ہوگا بابا صحیح۔ میر ضریاب فیصلہ کر چکا تھا۔ سٹریس لینے کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ہوئی ہے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، نہیں تو نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سمیرہ نے واضح ہدایت کی تھی۔ سمیرہ نے لب پیچ کے میر حاکم کو دیکھا۔ اگر رکزا کو ذرا بھی خواہش ہوتی تو وہ آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ سمیرہ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد سپاٹ انداز میں کہا تھا، بھرچائی بی بی کو تیار کروا دیں، ہم تھوڑی دیر میں گوٹ نکلنے والے ہیں۔ میر ضریاب کا لہجہ سمیرہ سے بڑھ کر سپاٹ تھا۔ سمیرہ افسوس سے بے حس انداز میں دیکھتی رہی۔ آدھا سمیرہ شاک سی اسے دیکھتے گی۔ میر ضریاب اتنا بے حس بھی ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میر ضریاب یہ بھائیوں کی کون سی قسم ہے؟ سمیرہ نہیں جانتی تھی، وہ تو صرف یشر ضیاء کو جانتی تھی، جو جان لٹانے والا، ہر پل خیال رکھنے والا بھائی تھا، لیکن باقی دنیا یشر ضیاء جیسی نہیں تھی۔ وہ رکزا سمیرہ جتنی خوش قسمت نہیں تھی۔ آپ کو معلوم بھی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو۔ سمیرہ نے افسوس سے اسے کچھ جتانے کی خواہش کی تھی، لیکن عرصہ ہوا میر زادے بی بی رکزا کو انسانوں کی کیٹیگری سے ہی نکال چکے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوا بھی نہ تو آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا عمر۔ سمیرہ نے اب اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھرجائی، آپ کے شوہر بہت سال پہلے ہی رشتے ناطے حویلی سے ختم کر چکے ہیں، اب ان کا بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میر عمر کچھ بولنے سے پہلے قبل ہی میر ضریاب نے باور کروا دیا تھا۔ سمیرہ لب پیچھے ان دو مردوں کو دیکھے گئی تھی، اور ایک جو بہن کے دو بھائی تھے، اور ایک طاقتور اور دوسرا شاید بے حس، لیکن دونوں ہی اپنی جگہ بھائی کا فرض ادا کرنے سے قاصر تھے۔ رکزا ہوش میں آنے کے بعد سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سارے قصے میں خود کو ہی قصوروار سمجھتی تھی۔ پھر اس گرم دوپہر میں آخر پیر کو جس وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا، رکزا میری بات سنو۔ سمیرہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپ سننے کو ہے بھی کیا؟ وہ اسے ہلی ہلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت کچھ ہے، بس تم ہمت کرو۔ سمیرہ نے اسے تسلی دی۔ آؤ، مجھے وہ کرنے کا کہہ رہی ہیں جو مجھے آتا ہی نہیں۔ وہ سر جھٹک کے یاسیت سے بولی، تمہارے بھائی تمہیں گوٹ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی تم جاؤ۔ ایک بار تم اپنا منہ سے منع کر دو، پرامس، میں تمہیں یہی روک لوں گی، لیکن اپنے بھائی باپ کے سامنے تمہیں اسٹینڈ لینا ہوگا۔ سمیرہ نے اسے سمجھایا، مرنے والوں کو بھی بھرجائی اپنی آبائی مٹی میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، یہ تو خوش قسمت ہوتی ہے، مجھے اس سے محروم نہ کرے، اپنی زندگی کی واحد خوش قسمت سے مت محروم کرے۔ رکزا نے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ زندگی ایسی ہی تھی، سب چھوڑ جاتے ہیں ایک ایک کر کے۔ بی بی تیار رہیں؟ میر ضریاب نے پوچھا۔ رات گہری ہونے کو آئی تھی، لیکن کسی کا نصیب چمکنے کو آیا تھا۔ سمیرہ نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا، وہ اس شخص سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ رکزا سیاہ چادر میں لپٹی
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی جانب آئی تھی۔ سلام آداب، وہ دھیمے سروں سے بولی تھی۔ میر ضریاب کا ہون اس کی آواز سن کے کھول اٹھا تھا۔ تم عزتوں کا نگہبان بنایا تھا بی بی، اور تم نے تو بیچ چوراہے ہی اس عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میر ضریاب کی آواز میں لاوے کی دہک رہی تھی جو بی بی کا وجود جھلسا رہی تھی۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، رکسا تڑپ کے بولی تھی، اور اس کا فیصلہ تو گھوڑ چل کے ہی ہوگا۔ بی بی گاڑی میں بیٹھو، میر ضریاب نے قطعیت سے کہا۔ رکسا لب کچلتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ بی بی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہ شرزیا ایک بار پھر سے اس شام کا دوسرا دھماکہ کر چکا تھا۔ بی بی رکسا کے قدم جیسے ٹھہر گئے تھے، آواز کی زنجیر اس کے پیروں میں پائل بن کے چھنکنے کو تھی، اور میر ضریاب کو لگا